ਤਸਬੀਹ ਬਾਤੀ ਫੇਰ ਨਾ ਬਾਹੂ, ਇਸ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हिसाब की करना हो। ये तस्बीह जो कहते हैं ना कि 30 मरतबा पढ़ो, 33 मरतबा पढ़ो, 1000 मरतबा पढ़ो, तो ये हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग जो भी हैं वो सारे मना करते हैं। वो कहते हैं नहीं, तस्बीह पढ़ रहे हो तो हिसाब नहीं करो। ये अल्लाह वालों की बातें हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो ये है कि ज़िक्र और तस्बीह ये दो चीज़ें क्या हैं। इन दोनों को आम रवाजी तौर पे लोगों ने मिक्सअप कर दिया है। हमें आज तक ये सही तरीके से किसी ने शायद बताया ही नहीं, या हमने समझने की कोशिश ही नहीं की कि ये ज़िक्र और तस्बीह ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये कुरान में इस्तेमाल हुए हैं बाकायदे, और इन दोनों की मीनिंग्स अलग हैं। अल्लाह के कुरान में वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक माना के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं। नहीं, अगर दो लफ्ज़ हैं तो दोनों की मीनिंग अलग अलग होगी। ज़िक्र के बारे में कुरान में अनेक आयात मौजूद हैं, और बिल्कुल ऐसे ही तस्बीह के बारे में भी अल्लाह ताला बहुत कुछ हमें बता रहे होते हैं कुरान में। तो मैं चाहता हूँ आज ये ज़िक्र और तस्बीह का ये जो मिक्सअप किया हुआ है, इसको हम थोड़ा अलग अलग करके इस पे थोड़ी रोशनी डालें। तो पहले मैं बात करूँगा ज़िक्र पे। तो देखिए, ज़िक्र लफ्ज़ की जो हम मीनिंग निकालते हैं कुरान से, आप चाहे ख़ुद भी देख लें, तो इसमें ये निकलता है याद करना। ठीक है, किसी को याद करना या नसीहत, समझ रहे हैं, नसीहत। ये दो लफ्ज़ जो हैं ये इनमें ज़िक्र का बार बार इस्तेमाल हुआ है, ये दोनों मीनिंग में, एक याद करना और एक नसीहत। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि आप ज़िक्र को, आप मुझे याद करो, मैं आपको याद करूँगा। फ़ज़्कुरनी अज़्कुरकुम, मतलब आप मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो ये है याद करना, मतलब आप बारे में डिस्कस करना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की जो बातें हैं उनके बारे में लोगों के साथ डिस्कस करना। तो ये है अल्लाह की याद। और अगर अकेले में भी बैठ के अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह की ज़ात को याद करने का मकसद है ये पूरा जहाँ का जब आप मुशाहिदा करते हो तो वहाँ से जो जो चीज़ें मज़र मिलती है वहाँ से ही आपको, क्योंकि आयत एक्चुअली निशानी, आयत की मीनिंग है निशानी। जब आप निशानियों को देखते हैं तो अल्लाह याद आता है, तो अल्लाह को याद करना। और साथ ही साथ दूसरी मीनिंग है कि ज़िक्र, कुरान शरीफ को भी अल्लाह ने ज़िक्र कहा है क्योंकि ये गाइडेंस है। कुरान ये एक नसीहत है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस नसीहत को हमने नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे आपको आयात मिल जाएंगी जिनमें ज़िक्र को नसीहत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो हम क्या करते हैं कि हम बैठ के अगर अल्लाह 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 करते हैं तो इसको ज़िक्र कहा जाता है। अल्लाह हू कहा कहते हैं तो इसको भी ज़िक्र कहा जाता है, क्योंकि किसी को हम याद कर रहे हैं, एक ऐसी हस्ती को याद कर रहे हैं, बार बार नाम लेके पुकार रहे हैं, तो ये याद कर रहे हैं, तो इसको ज़िक्र कहा जाता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं मिलेगा आपको। हमें सूफिया इकराम बताते हैं कि ये अल्लाह के नाम हैं, ये अल्लाह का ज़िक्र है, ये ज़िक्र करो। अल्लाहू या अल्लाह की सिफ़ात या इसमें ज़ात, ये सारे ज़िक्र में आ जाते हैं। तो ये जहन में अब क्लियर कर दें कि ज़िक्र का मतलब याद करना किसी को, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जनरल बात कर रहा हूँ। जब हम अल्लाह की बात करेंगे तो अल्लाह को याद करने को ज़िक्र कहा जाता है। जैसे एक सिंपल सा मिसाल दे देता हूँ, ज़ाकिरीन होते हैं। अब वो ज़ाकिरीन क्या करते हैं,
شیعوں میں ذاکر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے شام غریبہ کا پورا احوال بتاتے ہیں، وہ ذکر بتاتے ہیں، کسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مطلب کسی کے بارے میں بیان کرنے کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ تو ذاکرین ہمیشہ کیا کرتے ہیں، پوری کربلا کا جو کچھ واقعہ ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا تھا، پورا ایک ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ تو اب یہ معلوم یہ ہوا کہ ذکر کا مقصد ہے کسی کو یاد کرنا اور نصیحت، یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، لکھ لیں۔ اب آتے ہیں ہم تسبیح کی طرف۔ تسبیح لفظ استعمال ہے قرآن میں۔ تسبیح کا مطلب ہے ثنا یا تعریف، حمد۔ حمد مطلب اللہ کی تعریف کو، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا حمد بیان کرنا، ثنا بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تسبیح۔ اب تسبیح اور ذکر میں اب دیکھو تھوڑا ہی فرق ہے۔ وہاں پہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں، حمد، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی جو رب اس پورے عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں کیا، یہ نہیں ہمیں بتایا کہ یہ زمین اور آسمان ذکر کر رہے ہیں، نہیں، یہ زمین، آسمان، چاند، تارے جو کچھ ہے یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی۔ جانور یہ سب تسبیح کر رہے ہیں، پنچھی بھی تسبیح کر رہے ہیں، پنچھی ذکر نہیں کر رہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اگر لکھا ہوا ہے تو میں یہ آپ لوگوں سے بالکل کہہ رہا ہوں کہ مجھے بالکل قرآن سے نکال کے دیں کہ ذکر کا ورڈ یہ جو جانور ہیں یا ایسی بے جان چیزیں جن کو ہم بے جان چیزیں کائنات کے جو ذرہ ذرہ ہیں ان کے ساتھ ذکر کا تعلق ہے تو مجھے دکھائیں۔ نہیں ہے، تسبیح کا تعلق ہے، یہ تسبیح کرتے ہیں، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، زمین ہو، پرندے ہو، جانور ہوں، پیڑ پودے ہوں، یہ سارے اللہ کی تسبیح میں ہیں اور سجود میں ہیں، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور ذکر کون کرے گا؟ ذکر ان کے لیے ہے، انسان کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ ذکر سے ہی تو ہدایت ملے گی۔ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہاں پہ آ کے ہم شیطان کے ہوتے ہوئے اللہ کی ہر بات کو لبیک کریں۔ اور اللہ کی ہر بات ہمیں کہاں ملے گی؟ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ ہمیں اللہ کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ قرآن۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، واحد ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن سے۔ قرآن میں سب سے زیادہ لفظ اللہ کا اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے بارے میں سب کچھ اگر ملے گا تو قرآن سے ملے گا، تو یہی تو ذکر ہے۔ اور پوری شریعت جسے ہم کہیں کہ قانون زندگی گزارنے کے لیے، چاہے وہ فیملی لا ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کے لا ہو، انڈیویجول ہو یا اجتماعی ہو، یہ سارے ہمیں لاز، رولز، ریگولیشنز کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کا ذکر کو کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن سے۔ قرآن میں ہر چیز آپ کو ملے گی، تو ذکر اس لیے اس کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بالکل اس کا قرآن کا ایک صفاتی نام ذکر بھی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک آیت ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا کہ ذکر اور تسبیح میں یہ فرق ہے؟ ذکر کو یاد کرنا بھی کہا گیا ہے، کسی کے بارے میں بتایا جائے اس کو بھی ذکر کہا گیا ہے، اور نصیحت کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تسبیح، حمد، یہ ہے تعریفیں اللہ کی۔ اللہ کی ساری مخلوق، جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہوا ہے اس میں آ جاتے ہیں فرشتے بھی، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیوں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ تعریف، وہ کنٹینیوسلی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرق ہے تسبیح اور ذکر میں۔ میں یہی چاہتا ہوں اور میرا مشن بھی یہی ہے کہ میں لوگوں تک وہ ساری چیزیں پہنچاؤں یا وہ ساری چیزیں سامنے رکھوں، ان کو بتاؤں کہ اصل چیزوں کو ہم جب سمجھنا شروع کریں گے، کیونکہ لینگویج میں ہی مسئلہ ہو گیا ہے ہمارا، تو ہم جب اصل چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنا شروع کریں گے
تو پھر دین بھی واضح صحیح ہوگا، ہمیں معرفت بھی ملے گی، ہم صحیح پہچاننے لگیں گے۔ جب ہمیں معرفت ملے گی، اصل ایک جو سالک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اس کا یہی ایک یہ سمجھیں کہ اس کا گول یا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت ملے، پہچان ملے۔ تو وہ پہچان تبھی ملے گی جب ہم چیزوں کو اس کی اصل روح سے دیکھنا شروع کریں گے۔ اصل روح سے دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ لینگویجز بنی ہیں، تو لینگویجز جب بنی تھی تو ان کے ایک ارتقاء کا بہت بڑے پروسیس سے گزر کے آج کی لینگویجز آپ کے سامنے آئی ہوئی، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو۔ لیکن کیا ہوا پھر بیچ میں لینگویج کرپشن ہو گئی کہ لفظوں کا جہاں پہ فٹ ہونا ہے وہاں پہ وہ استعمال ہی نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا، لوگوں سے سنا کہ کر کے ہم نے لفظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ جنریشن ٹو جنریشن یہ بھی ارتقاء ہوئی ہے، کرپشن کی بھی ارتقاء ہوئی ہے۔ ایک دن میں یا 2 دن میں کرپشن نہیں ہوئی، اس میں بھی بہت سال لگے ہیں، صدیاں لگی ہیں۔ وہ کرپشن ہوتی گئی، لفظ اپنی روح کھوتے گئے، ان کی جو اصل میننگ تھی وہ ہم نے سائیڈ میں کر دی، اور ہم نے بس اس کو جیسا استعمال سمجھ رہے ہیں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ایسے آپ اپنی لائف ارد گرد کی جو بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، آپ خود وہاں پہ دیکھ لیں، آپ کو بہت ایسے الفاظ ملیں گے جن کا استعمال آپ غلط کر رہے ہو۔ اگر اس کی ڈکشنری کھول کے، اس کی روٹ ورڈ کھول کے اس کو اگر آپ دیکھیں، اس کے بالکل گہرائی میں جائیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار اس کی میننگ تو یہ نہیں ہے، اور ہم اس کو ایسا استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک لینگویج میں نہیں ہے، ہندی، سنسکرت، انگلش، عربک، فرینچ، صرف اس میں نہیں ہے، دنیا کی ہر لینگویج میں ایسا ہوا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب اس میں کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ہر کوئی جس بھی لینگویج میں ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب کوئی کتاب ہے، چاہے وہ سنسکرت کا ہو، چاہے وہ عربک کا ہو، چاہے وہ ہیبریو کا ہو، ہمیں اس کے بالکل گہرائی میں جانا پڑے گا، اس کے روٹ ورڈ کو پکڑنا پڑے گا، تب جا کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے قرآن شریف کو جب پڑھنا شروع کیا اور اس کی ٹرانسلیشن جب دیکھی، اور اس کی جو تفاسیر علماء اکرام نے کی ہیں، لوگوں نے کی ہیں، پھر مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہماری لینگویج کے ہم نے بارو کیے ہیں عربی سے، قرآن سے، اور ان کو بارو کر کے تو کوشش تو جاری ہے، اور آپ لوگوں کا ساتھ بھی ہے۔ مجھے بڑا اچھا رسپانس بھی آتا ہے میسیجز کے تھرو، کمنٹس کے تھرو، کہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور میری مدد بھی کر رہے ہیں۔ میں تو یہ آپ کو کھلا سب کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی دلچسپی رکھتا ہے کہ قرآن کو صحیح سمجھا جائے، اور ان قرآن کے جو الفاظ ہیں ان پہ اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے، تو بہت سارے ایسے میسیجز ہیں اللہ کے جو ہم پہ آیا ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ اب یہ چھوٹی سی چیز ہے، تسبیح اور ذکر، اس پہ ہی ہم کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے پیر سو کالڈ دیکھے ہیں جو یہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ذکر کون کر رہا ہے؟ ذکر انسان، جنات، یہ جو مخلوق اللہ کی اس دنیا میں ہے، جن کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، وہ ذکر کریں گے۔ کیونکہ نصیحت تو کون پکڑے گا؟ نصیحت تو ان کو کی جائے گی جن کو اختیارات دیے گئے ہیں، جیسے انسان اور جنات کو اختیارات ہیں، فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو صرف ایک جگہ پہ ایک کام دیا گیا ہے کہ بھائی یہ آپ اس چیز کے لیے مقرر ہو، تو وہ ذکر نہیں کرتے، وہ صرف تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبیح دیکھیں، ذکر اور تسبیح میں بار بار بتا رہا ہوں، تسبیح کا مطلب ہے تعریف کر رہے ہیں، وہ صرف اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور سارے سورج کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ غروب ہونا ہے، اور سن رائز کے لیے اور سن سیٹ کے لیے بالکل ایک کہا گیا ہے کہ بھئی یہی کرنا ہے۔ چاند کو بھی سیدھا ثابت ہے، سولر سسٹم کو ایک
طریقے سے بتایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، امر دیا گیا ہے. یہ دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بادل برس رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے امر سے ہیں. سب کچھ اللہ کے امر سے چل رہا ہے. تو جن کو اللہ کے امر سے حکم دیا گیا ہے کہ یہ قیامت تک تمہیں یہ چیزیں کرنی ہیں، وہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی سراہ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی تعریف بھی ہے. کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے تعریف ہے کہ اللہ کے حکم کی بجا وہ کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک تعریف ہے. مجھے بار بار ان چیزوں کو اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری جو کمیونٹی ہے وہ اسٹرانگ بن جائے، ان کی لینگویج اتنی اسٹرانگ بن جائے کہ وہ جب بھی محفل میں بیٹھیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں پہ جو لفظ استعمال ہو تو ان کو وہ پکڑ لیں. وہ کہیں کہ نہیں، یہ لفظ اس چیز کے لیے استعمال نہیں ہے، یہ فلاں چیز کے لیے استعمال ہے. تو میں یہ ایجوکیٹ کر رہا ہوں لوگوں کو، اور امید کرتا ہوں آپ ہو بھی رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے، امید کیا یقین ہے کہ آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. آج کے لیے یہ کافی ہے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. آپ کو یہ کیسا لگا؟ پورا ویڈیو آپ نے دیکھا، سنا بیان، کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے تو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں بھول جاتا ہوں، بات کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کافی ایسی چیزیں ہیں جو ذہن میں نہیں آتی. تو آپ جب کہتے ہیں، آپ کے میسج دیکھتا ہوں تو پھر اس پہ الگ سے ڈسکشن ہم کرتے ہیں. تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا.